लालच में आए हुए थोड़े बहुत जमा हो जाएं, लेकिन मेरे अजीजों ये दीवानों का मजमा है जो रात के 12 बजे भी दिन के 12 बजा देता है। ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का अक्सर जलसों में ये होता है, उठो बैठो इधर जाओ उधर जाओ, स्टेज वालों को पीछे करते रहते हैं। ये कफील साहब तो कई जलसों में यही करते हैं, आधा घंटा जलसे का निजाम मैं बैठकर देखता रहता हूं, और फिर मैं बाद में ये कहता हूं मेरे अजीजों, फौजियों को संभाला जा सकता है, दीवानों को नहीं संभाला जा सकता। क्या बात है अल्लाह। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हुजूर की मोहब्बत में जो मुब्तला होता है वो दीवाना कभी नहीं हो सकता। एक बात जुमला सुन लो, हुजूर से जो मोहब्बत करता है वो पागल कभी नहीं हो सकता, और अगर कभी हो गया तो सिर्फ उनके लिए ही होता, सिर्फ उनके नाम पर होता है, फिर नबी के लिए ही दीवाना होता है। ये दीवानगी है, ये बेइख्तियार मजमा है। यहाँ किसी को ट्रेन करके लाया हुआ नहीं है, सिखा करके लाया हुआ नहीं है, कब क्या नारा लगाना है, कब हाथ उठाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर 500 रुपए देकर लाए हुए नहीं है। बहरहाल मेरे अजीजों, ये बेइख्तियार जो आज भी तुम्हारे अंदर चीजें मौजूद हैं, ये इस बात की अलामत है नबी पाक की मोहब्बत की शमा अभी भी रोशन है। और चाहे गुर्बत कैसी भी हो, इस इलाके के बारे में अच्छी तरह से पता है, सारे भेड़िए तुम्हारे इलाके पर नजर रखे हुए। एक बात याद रखो, इसलिए कि जहां दौलत ज्यादा होती है कुत्ते ज्यादा आते हैं। दुनियावी कुत्तों की बात कर रहा हूं। और आप कहेंगे मौलाना हमारे तो घर भी लकड़ी के हैं, मट्टी के हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग हमारी तरफ क्यों नजर लगाए हुए? मेरे अजीजों याद रखो, तुम्हारे घर मट्टी के हैं या तुम्हारे घर लकड़ी के हैं, गुर्बत में तुम्हारा शुमार होता है, लेकिन दुनिया जानती है इनका दिल बड़ा पावरफुल है, इसलिए कि इनके दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत है वो बहुत ही अजीम दौलत इनके पास है। और जहां ये दौलत होती है डाकू ज्यादा आते हैं, ज्यादा तौर पर लूटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बड़े बड़े लोग बहरहाल खेलते रहे होंगे तुम्हारे से। मैं आज के इस मजमे में, आज के इस जलसे में आपको एक इनकलाबी बात दे करके जाना चाहता हूं। बस हो गया सियासी नारों पर अपने आप को बेचना, क्या बात है हज़रत। बहुत हो गया। इसकी जय उसकी जय, उसका झंडा उठा उठा कर बूढ़े हो गए। मियां तुम जहां थे वहीं रह गए, और जो आए थे वो बहुत आगे निकल गए, तुम वहीं के वहीं रह गए। तुम्हारे कंधों पर जिन्होंने हुकूमत की वो तो बंगले भी बना लिए, पता नहीं कहां कहां उड़कर चले भी गए, तुम्हारी हैसियत वही की वही रह गई। बात सिर्फ ये है मेरे अजीजों, अगर जुबान खोलना है या तुम्हें अपना दिल देना है तो इन गलियारों में घूमने वाले दुनियावी कुत्तों को न दो, बल्कि मारे मुतहरा की आवाज को सुनो। फरमाया था सैयद मियां ने, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि बार बार तुम्हें दुनिया नहीं खरीद सकती, नहीं खरीद सकती। अरे उसको खरीदा जाता है जो बिका नहीं है, जो ऑलरेडी बाजार मुस्तफा में बिक चुका हो, फिर दुनिया उसे नहीं खरीद सकती। इसीलिए खाली भी मत रहो। आला हजरत ने एक मिसाल में बताया था, पता है, गौसे पाक के दरबार की तरफ निस्बत करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सग किसको कहते? कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत गौसे पाक के दरबार से अपनी निस्बत बता रहे हैं। सरकार गौस आपके दरबार से आपके दर को, आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरबार से आपके यहाँ पलने वाले कुत्ते को निस्बत है, और उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। दूर का डोरा भी है मेरे गले में, निस्बत तो है दूर की, लेकिन मुझे जो बताना है वो ये,
توجہ ہے آپ کی؟ مجھے جو بتانا ہے وہ دوسرا مصرع ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اللہ 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 اللہ. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سگ کا مطلب میں نے ابھی بتایا کیا ہے. کس کو کہتے ہیں سگ؟ کتے کو کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے. کون سی نشانی؟ جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہو اسے میونسپلٹی والے نہیں پکڑتے، اس کو اٹھا کر نہیں لے جایا جاتا. آپ کے ہاں آوارہ کتوں کو پکڑنے والی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں، وبھاگ ہے کہ نہیں؟ آوارہ کتوں کے بارے میں کمپلینٹ کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس ایک وبھاگ ہے، وہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں کہ کتے بہت پریشان کریں، آپ کمپلینٹ کر سکتے ہو، آ کر اٹھا لے جائیں گے اپنی گاڑی میں، یا پھر انجیکشن مار کے چلے جائیں گے کہ ابھی اس کتے سے بچے نہ ہو. لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے کوئی نہیں اٹھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نشانی ہے، اس کا کوئی مالک ہے، یہ پالا ہوا ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، پالا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. اب میں آپ کو اس شعر پر بتانا چاہتا ہوں، جب تک بکے نہ رہو گے، خالی رہو گے، دنیا بار بار تمہیں خریدنے کی کوشش کرے گی. ایک بار تمہارے نام کے ساتھ یہ تھپا لگ جائے یہ بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے، بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی تمہارے قریب آنے سے خوف کھائے، کیا بات. ڈرے گا کہ اب اس کو خریدنا آسان نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لالچ نہیں دی گئی تھی؟ ان کو خریدنے کی کوششیں نہیں ہوئی ہیں؟ بہت مرتبہ ہوئی ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے جو ایک بار بک گیا حضور کے دربار میں پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں بیچا ہے یا نہیں؟ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں؟ اگر بیچ لیا ہے تو بے خوف ہو کر جیو، اگر بیچ لیا ہے بے خوف ہو کر کے جیو، کچھ نہیں ہونا ہے. جو ایک بار بکتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ توجہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا، کون نہیں جانتا اس عمر ابن خطاب جن کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے. لیکن دربار رسول میں جب وہ تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے تھے. قبر کے حالات میرے آقا بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان مر جائے اور اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اس کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اور وہ سخت سوالات ہوں گے، بہت سارے لوگ اس وقت قبر میں بھول جائیں گے، کچھ بہتوں کو یاد نہیں ہوگا. سنو میرے عزیز، میرے آقا نے جب یہ بیان فرمایا تو حضرت عمر سے پوچھا رسول پاک نے، اے عمر تم بتاؤ جب تمہاری قبر میں فرشتے آئیں تو تم کیا کہو گے؟ توجہ ہے؟ کس کے بارے میں؟ منکر نکیر جب آئیں گے تب تم کیا جواب دو گے؟ یہ تو ڈر کی بات تھی، خوف کی بات تھی. قبر میں کون نہیں ڈرے گا؟ سوچ کر آج ڈر لگتا ہے. حضرت عمر نے پہلے حضور سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ سے بھی اتنا بتا دے، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا میری موت کے بعد بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ یہ محبت قائم رہے گی؟ حضور نے فرمایا، اے عمر وہ دنیا کی محبت ہے جو موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہتی ہے. تب حضرت عمر نے کیا کہا؟ وجد میں آ گئے، خوشیوں میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ پھر خوف کس بات کا؟ اگر آپ کی محبت میرے ساتھ ہے قبر میں بھی تو منکر نکیر کو میں خود نپٹ لوں گا، میں خود نپٹ لوں گا. وہ بندہ بے خوف ہو کر جیتا ہے جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی.
عجب چیز ہے لذت آشنائی، حضور کی محبت جس کو حاصل ہو گئی وہ پورے دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس کو یہ فرق نہیں پڑتا دنیا میرے متعلق کیا کہہ رہی ہے، کیا منصوبے بنا رہی ہے، کب میری موت کا پروانہ جاری کرنے والی، اس میں کچھ نہیں فرق پڑتا. ایک بار میرے عزیزو یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، حضور پاک کی محبت میں دل کے دھڑکنے کی آوازیں سن کر کے تو دیکھو لذت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے. یہ جو آج ہمارا نوجوان آوارہ گردی میں بھٹک بھٹک کر کے روح کو بے قرار کر چکا ہے، کتنے ایسے ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی فہرست ہمارے پاس آتی ہے جو نوجوان رات کی بے قراری اور دن کی بے قراری میں ہیں. ان کو سکون و اطمینان غارت ہے، لوگوں کے میسیجز اور ان کے معاملات پڑھ پڑھ کر کے تھک چکے ہم. کیوں؟ ان کو قرار نہیں، سکون نہیں. کئی لوگوں کی شکایتیں یہ ہیں کہ جاب بھی ہے، انکم بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، چین و سکون نہیں ہے، دل کو قرار نہیں ہے، دل کو چین و سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چین و سکون کیسے آتا، اس دل میں تم نے کیا کیا بٹھا رکھا ہے. کبھی کسی حسینہ کی محبت بٹھا رکھا ہے، کبھی کسی عیاش کی محبت بٹھا رکھا ہے، کہاں کہاں تم بھاگے بھاگے چلتے رہتے ہو. اس دل کو بے قرار تو ہونا ہی ہے، اس دل کو بے قرار ہونا ہی ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو، دل کون سا مطمئن ہوتا ہے، کون سا دل مطمئن ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اللہ اللہ اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گئے. اللہ اللہ. اور دل میں حضور کی یاد نہیں ہے. میرے عزیزو، یہاں پر ایک پرندہ اڑ رہا ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے مجمع میں اس کو بند کر دیجئے آپ لوگ، گزارش. ہاں، سرکار غوث پاک کا وہ جلسہ مجھے یاد آ رہا ہے. غوث پاک کے جلسے میں ایک بار ایک چیل اڑ رہی تھی اور لوگ بار بار چیل کی طرف دیکھ رہے تھے. ایک بار غوث پاک نے بھی دیکھ لیا، چیل کی منڈی ادھر اور دھڑ ادھر، مر گئی، ختم ہو گئی. اب اس کے بعد مجمع کو غوث پاک نے دیکھا، اب چیل کی طرف دیکھتے یا غوث پاک کی طرف دیکھتے؟ وہ جلال بھری نگاہ اگر پھر غوث پاک کی پڑتی کسی پر، سب کو ڈر تھا. بہرحال میرے عزیزو، ہم محفل رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف بات رسول پاک کی ہو، سبحان اللہ، اور سننے کے لیے کان بھی حضور کے لیے ہوں اور دیکھنے کے لیے آنکھ بھی حضور کی ہو. اللہ اللہ. ہم جو مجمع میں بیٹھتے ہیں یہ مت سمجھو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان علماء کو دیکھ رہے ہیں. ان آنکھوں کو تھوڑی دیر اور انتظار کراؤ، میں محفل رسول میں بیٹھا ہوں، میرے آقا اگر کرم کر لیے آنکھیں بند ہو جائیں تو خود اپنا دیدار کراتے. اللہ. نعرہ تکبیر. اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس. تمہارا چین و سکون کب آئے گا؟ تمہارے دلوں کا اطمینان کب آئے گا؟ اس دل کو آوارہ جتنے دن رکھو گے اتنے دن بے قرار رہو، اتنے دن ٹھوکریں کھاتے رہو گے. کئی نوجوان ایسے ہیں جو پتہ نہیں آج آوارہ گردی میں ہے اور کوئی پاگل بنا ہوا ہے. آج ہی کی بات ہے، ابھی سلیگوڑی سے یہاں آنے تک ایک صاحب کے میٹر کو دیکھتا رہا، پاگل ہوا جا رہا ہے، سوسائیڈ کرنا چاہ رہا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ لیلا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گئی. بات اتنی سی ہے، بہت محبت کرتا تھا. لیلا نے کہا اب ہمارا تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا. بس اتنی سی بات پر اب یہ خودکشی کرنے چل پڑا، زہر کھانے چل گیا. حیرت ہوتی ہے نوجوان، کیا تیری زندگی صرف ایک دنیاوی لیلا کے لیے دی گئی تھی؟ کیسا بزدل آدمی ہے تو، کیسا بزدل ہے، ایک لڑکی کے لیے جینا چاہتا ہے. ارے اس خالد بن ولید کو پڑھا ہوتا، اس خالد بن ولید کو پڑھا ہوتا، کہتے ہیں میں تو ہر جنگ میں اس لیے جاتا کہ شہید ہو جاؤں، ہر جنگ میں جاتا تھا کہ شہید ہو جاؤں، شہادت نہیں ملتی تھی. اور پھر کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر یا تلوار نہ لگی. 125 جنگوں میں شریک ہوئے، ایک ہی جنگ ہے جنگ موتا جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. 9 بار تلوار ٹوٹی، 9 تلواریں بدلی، لیکن پیچھے آنے کو نہیں ہے. اس جوان کو بھی پڑھ لیا ہوتا تو تمہارے جذبے جوان ہوتے.
حیرت کی بات یہ ہے آج یہ جو پاگل مجنو بنا گھوم رہا ہے بے قراری میں، یہ خالد بن ولید کو کہاں پڑا ہوگا؟ یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو دیکھا ہوگا، اور یہاں کے مجرے کرتے ہوئے ٹک ٹاک پر ناچنے والوں کو دیکھا ہوگا۔ اسی لیے تیرے دل کی بے قراری آج اتنی بڑھ گئی ہے، جب تیرے دل کو قرار آنا ہو تو صرف ایک ہی جگہ سے آتا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صحابہ کی وہ محبت تو دیکھو عزیزان گرامی، وقار جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے اس کا قرار بھی نبی پاک کی ذات سے، اور یہ وہ قرار ہے جو دنیا میں بھی ملنا ہے، قبر میں بھی ملنا ہے اور حشر میں بھی ملنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھو، کئی جگہ کئی مرتبہ تمہارے ساتھ ایسے حالات آئیں، دو چیزوں سے بار بار تمہیں دنیا خریدتی ہے، ایک عورت، دوسرے دولت۔ نوجوانوں کو خریدنے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ، عورت اور دولت۔ تمہارے سامنے حسن کا شباب لا کر رکھ دیا جائے اور کبھی دولت کے سکے۔ اے نوجوانوں، اسی لیے میں کہتا ہوں ایک بار اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ، بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ مدینے کا ایک نوجوان ہے، مجھے تو یہاں آپ کے اس سبرام پور میں بتایا گیا کہ یہ مجمع صبح تک بیٹھنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، توجہ ہے آپ کی۔ دیکھیں، جب بات ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اس بات سے ہمیشہ الجھن ہوئی ہے، پیسے لا کر دینا یا پھر کلام میں ڈسٹرب کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ محفل کے آداب سمجھا کر، بلکہ بزرگوں نے فرمایا جب کوئی شیخ بات کر رہے ہو اور آپ محفل میں آ رہے ہو تو آپ کو سلام کرنا بھی منع ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ اسی وقت کہ وہاں پر مذاکرہ چل رہا ہے، خطابت چل رہی ہے، آپ کے سلام کا اگر جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی چلا جائے گا۔ محفل کے آداب بھی سمجھا کریں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تاج محل نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، موقع محل ضرور دیکھا۔ بہرحال مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان ہے، یہودی گھر کا، ماں باپ دونوں یہودی۔ بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا اور کھڑا رہ گئے۔ حضور مسجد نبوی میں اندر ہے، صحابہ سے کلام کر رہے ہیں، یہ باہر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، دل بھرتا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا ہے اپنے مرشد کو گھنٹوں دیکھو تو دل بھرتا نہیں تھا، اور وہ تو سرکار دو عالم کا منظر کیا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا حال کیا ہوگا۔ وہ نوجوان کھڑا رہتا اور شام ہوتی تو گھر چلا جاتا۔ کسی نے دیکھ لیا اس کو اور جا کر اس کے باپ سے شکایت کی، باپ بھی یہودی ہے، ماں بھی یہودی ہے، بیٹا کہاں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چل پڑا، یہ حضور کو کیوں دیکھتا ہے؟ باپ سے آ کر کسی نے شکایت کی، باپ بڑا سخت تھا اور دشمن رسول بھی تھا، بیٹے کو بلایا اور کہا کیا تو روزانہ جا کر محمد کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے ان سے محبت ہو گئی، ایسا لگتا ہے میں روز کھچا چلا جاتا ہوں۔ اتنی بات پر باپ نے مارنا شروع کیا، ایک دو مار نہیں بہت مارا، کہا کل سے اس راستے سے بھی نہ گزر۔ لیکن دیوانے کو جب ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے پوری دنیا پھر اسے خرید نہیں پاتی۔ باپ کی پابندیاں اپنی جگہ پر، بیٹا چاہتا تھا دوسرے راستے سے جائے، قدم ادھر ہی کھینچے چلے آتے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر پھر کھڑا رہتا۔ ایمان لایا ہوا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، یہودی کے گھر کا بچہ ہے، لیکن حضور کے جمال کو دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھتا رہتا، شام ہوتی واپس آتا۔ ایک دن باپ نے آ کر پکڑ لیا اور وہیں سے مارتے ہوئے لے گئے اور گھر لے جا کر کے زنجیروں میں باندھ دیا۔ آج کے بعد سے گھر سے باہر ہی نہ نکل۔ ماں بھی مارتی تھی، باپ بھی مارتا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ بہرحال کسی عاشق کو اگر سب سے زیادہ اذیت دی جا سکتی ہے تو اس کے محبوب کی جدائی،
तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह। अल्लामा जामी ने कहा था तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, आपसे जुदाई के गम में आका मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा। एक आशिक दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस नौजवान का हाल भी यही हो गया, बीमार हो गया। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन बीमारी बढ़ती गई, उसकी जंजीर तो खोल ली है। अब जब इलाज किया जाने लगा तो तबीब और हकीम थक गए, कहा कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, ये पता नहीं बड़ी खतरनाक बीमारी में है, मौत के करीब आ चुका है। बस 2-4 दिन का मेहमान है, जो खाना चाहे खिला दो, जो पीना चाहे पिला दो। जब माँ बाप को ये खबर मिली कि हमारा जवान अकलौता इस दुनिया से जाने वाला है, अब वो उनके दिल मचल पड़े, रोने लगे कि हमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया। इलाज बहुत कराया लेकिन जब इफाका नहीं हुआ, बाप एक दिन सिराने के पास आकर बेटे से कहता, बेटा बता तो सही, तू इतना बीमार हो गया, कुछ खाने की ख्वाहिश है, कुछ पीने की ख्वाहिश है? उस नौजवान ने कहा, एक बार मोहम्मद को देखने की ख्वाहिश। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, एक बार देखने की ख्वाहिश है। या रसूल। दुनिया रूठती है, रूठ जाए, लेकिन बीमारी के आलम में भी दीवाना यही कहता है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। कहा एक बार देखना चाहता हूँ, आमिना के लाल को देखना चाहता हूँ। माँ का कलेजा पसीज गया, बाप नरम हो गया। कहा, माँ ने कहा कि अब बेटे का आखिरी वक्त है, मरने वाला है, एक बार दिखाई दो। उसने कहा, मैं जिंदगी में कभी मोहम्मद के करीब गया नहीं, आज बेटे के लिए जाना पड़ेगा, चलता हूँ। आया बारगाह मुस्तफा में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। आकर वो यहूदी दरवाजे पर खड़े होकर कहता है हुजूर से कि आपसे ये मोहब्बत में मेरा बेटा पागल हो गया है और बीमार हो गया और मरने वाला है, बस मौत से पहले एक बार आपको देखना चाहता है, क्या आप करम करके मेरे घर आ सकते हैं? मेरे आका उसी वक्त उठ जाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। बेकसों का दर्द रखने वाला, यतीमों का माँ बाप मलजा, बेवाओं का दर्द रखने वाला वो रसूल उम्मी खरामा खरामा उस यहूदी के घर चला आ रहा है। सहाबा के साथ आए हैं और जैसे ही घर में दाखिल हुए, वो नौजवान जिसका जिस्म पीला पड़ चुका है, जो आखिरी वक्त नज़ा के कैफियत में है, सकरात का वक्त जानते हो, बेटा बाप को नहीं पहचानता, बाप बेटे को नहीं पहचानता, माँ बेटी को नहीं पहचानती। सकरात का वक्त बड़ा सख्त होता है। उस नौजवान के सकरात का वक्त चल रहा था, लेकिन जैसे ही घर में आमिना के लाल की खुशबू आई, अपने जिस्म में जान आ गई। उस नौजवान ने तवानाई जमा कर ली, कुव्वत जमा कर ली और बिस्तर से उठने लगा कि कहीं से मुझे वो मेरी महबूब खुशबू आ रही है, कहीं से वो हुस्न मुझे दिखने वाला है। इसी असना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर को सहारा दे करके उठाया और बिठाया, और जैसे ही आमना सामना हुआ, ये पहली बार थी। बात सुनो तवज्जो से, मैं ये वाकया क्यों अर्ज कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। पहली मुलाकात है आमने सामने। मेरे आका ने पूछा, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ करके ईमान ले आ जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ? उस नौजवान ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी देर किस बात की, बस तलब इतनी थी कलमा पढ़ूं और आपका चेहरा सामने हो, आप मेरे सामने हो। कलमा तैयबा पढ़ा, ज्यादा देर वक्त नहीं मिला, सर ढुलक गया और रूह परवास कर गई। आशिक रसूल दुनिया से चला गया। एक नौजवान जो चंद लम्हे ईमान लाया। अब तवज्जो, उलमा अच्छी तरह से जानते हैं, एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला। हुजूर को देखा, ईमान लाया और इंतकाल हो गया।
ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا زندگی میں، ایک روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکا، حج جانے کا معاملہ ہی نہیں آیا، ارے کوئی نیکی نہیں کر سکا، اتنا وقت ہی نہیں ملا، بس شارٹ پیریڈ، ایک بار ایمان لایا اور ادھر روح پرواز کر گئی۔ لیکن مقام کیا ہے اس جوان کا؟ مقام کیا ہے؟ اللہ اللہ، وہ صحابیت کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں غوث پاک فرماتے ہیں وقت کا غوث اور قطب بھی ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عشق مصطفیٰ، عظمت عشق مصطفیٰ۔ کوئی دنیا کی طاقت پھر اس مقام کو نہیں پہنچا سکتی جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بکنے والے کی قوت ہوتی ہے۔ ایک بار بک گیا، قیمت کہاں ہے؟ قیمت کہاں ہے؟ اسی لیے کیا خوب کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے۔ پست کس کو کہتے ہیں؟ نیچے والے حصے کو، اور بالا کہتے ہیں اوپر والے حصے کو۔ صرف ایک ہی طاقت ہے جو تجھے نیچے سے بہت اوپر تک لے جاتی ہے، زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے۔ وہ کون سی قوت ہے؟ قوت عشق ہے۔ حضور کے دربار میں فدا ہونا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ۔ سیمانچل کا وہ علاقہ یا کشن گنج سے متصل یہ آپ کا چھوٹا سا گاؤں، لیکن یہ منظر جو دیکھ رہا ہوں، یہاں نہ ممبر پر جگہ ہے نہ میدان میں جگہ ہے، عزیزان گرامی، لیکن ایک بات میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، بہار سے کے لوگوں سے خطاب کروں، بنگال کے لوگوں سے خطاب کروں، جھارکھنڈ کے لوگوں سے خطاب کروں، یا اتر پردیش، راجستھان، گجرات، ایم پی، کسی بھی علاقے کے لوگوں سے خطاب کروں، مجمع کا حال چال ایسا ہی ہوتا ہے۔ سارا جس جگہ گیا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، اجنبیت ذرا بھی نہیں۔ جبکہ میں جنوب ہند کا رہنے والا، پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آ رہا ہوں، لیکن چہرے کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر لگ رہا ہے صدیوں پرانی ہماری ملاقات کیا ہے۔ بات! نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور ایک بات سنو، یہ بات میں نے صرف ایسے ہی نہیں کہی ہے، حقیقت ہے میرے عزیزوں، آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ مسکرانا، یا ہمیں آپ کا دیکھنا ذرا برابر اجنبیت نہیں لگتی، ایسا نہیں لگتا کہ نئے لوگوں میں بیٹھے ہیں، بلکہ ہماری پرانی ملاقات لگتی ہے۔ یہ محبت اور یہ عظمت آپ کے دلوں میں کس نے ڈالا؟ کون ہے جو ہمیں اس زمین سے لا کر اس منبر تک پہنچایا ہے؟ وہی قوت عشق ہے۔ حضور کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ واہ 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 واہ! حضور کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک بات کفیل صاحب میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا برادری میں حسد بہت ہوتا ہے، یہ بہت ساری جگہ شکایت ہوئی ہے، کوئی کسی کی قبولیت نہیں دیکھتا، یا ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑتے ہیں۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، اتنے جلسوں میں ایک بھی عالم کو حسد کرتے ہوئے میں آس پاس دیکھا ہی نہیں، میرے اپنے جلسوں میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے باپ کی عمر کے علماء کو بھی عزت سے ملتے ہوئے دیکھا، میرے باپ کی عمر کے چھوٹے علماء جو عمر میں کم ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بڑے میرے استاد کی عمر کے، میرے باپ کی عمر کے، سب عزت سے مل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے پھر پتا چلتا ہے ان سب کے دلوں میں عظمت کس نے ڈالی؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر۔ اللہ اللہ! عجب چیز ہے لذت آشنائی، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ ہے حقیقت میں بک جانے کی قیمت۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور کے دربار میں آپ بلاتے ہیں کیا ملے گا؟ بے دام ہی بک جائیے،
बेदाम ही बिक जाइए, पूछना मत कि क्या मिलने वाला। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हाँ आजमाइशें होती हैं। हाँ एक बात ये भी समझ करके चलो कि हुजूर पाक की वफादारी और उनकी गुलामी में आने के बाद ऐसा नहीं कि रोज हलवा पराठा मिलता रहेगा, रोज जो है मुरगन ग़िज़ाएं खाने की और आराम से जीने की जिंदगी आसाइशों के साथ मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हुजूर के गुलामों को आजमाया भी जाए और ऐसा आजमाया जाएगा, आम लोगों को नहीं, हुजूर के गुलामों को। कभी तो उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, कभी तो उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जाए। जो जितना बड़ा आशिक है उतना ज्यादा वो मुसीबतों से गुजारा जाता है, लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो दायम कायम रह जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, करार नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? घर की शिकायतें लेकर के आते हैं, घर में ये हालात वो हालात, बरकत नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, बच्चे नाफरमान और बहुत सारे मामला, क्या क्या चीजें लेकर के बेकरारी की जिंदगियां हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, औरतें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। औरतों का मिजाज आप जानते हैं, इनको अगर दर्द से तड़पता हुआ कभी किसी ने देखा होगा, एक ही चीज पर ये सबसे ज्यादा तड़पती है, इनके बच्चे को अगर कुछ हो जाए। माँ के बेटे को गोद से निकालो, फिर देखो उसका तड़पना क्या होता है। उसका तड़पना, ममता मशहूर है पूरी दुनिया की, माँ की ममता बेकरार हो जाती है। माँ बच्चे के दर्द को बर्दाश्त नहीं करती, ये पूरी दुनिया जानती है कि नहीं है? पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मदीने की एक माँ ऐसी भी है, मदीने की एक माँ ऐसी है, बारगाह मुस्तफा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जा रहे हैं, 1.5 साल का दूध पीता बच्चा लेकर के आ गई। आका आपके साथ सहाबा जंग में जा रहे हैं, मेरे बच्चे को भी लेकर के जाए। 1.5 साल का बच्चा जा सकता है जंग में? लेकिन वो खातून है, लेकर के आई। हुजूर ने पूछा क्यों ले आई? कहा मेरे शोहर शहीद हो चुके, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान बेटा नहीं, एक ही बच्चा है 1.5 साल का। इसलिए कि मैं जब देख रही हूं मदीने की माएं अपने जवानों को आपके साथ भेज रही हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा घर में रह जाए और आपके साथ ना जाए, ये इससे बड़ी मेरी कमनसीबी क्या है। आका मैं अपना बेटा लेकर के आई। सुनो, तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने पूछा इसका क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर। उस खातून का जवाब सुन करके रोंगटे कांप जाते हैं, आज भी जिस्म थर्रा जाता है। खातून ने कहा आका पता है मेरा बच्चा तीर और तलवार नहीं चला सकता, जंग में लड़ तो नहीं सकता, लेकिन आका मेरे इस बच्चे को आप किसी सहाबी के हाथ में दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। हुजूर पर फिदा होने का जज्बा ये मदीने की औरतों में देखा है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर के फिदाइयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में, जो हुजूर पर लोगों ने फिदा किए हैं, अपने बच्चे, अपने माल, अपने जान। ये मंजर पूरी दुनिया में दोबारा ला भी नहीं सको। अजीज़ान गिराम वक़ार, बात सिर्फ इतनी ही मैं करके रुखसत होना चाहता हूँ। तुम्हारी बेकरारी, तुम्हारी बेकली, बेचैनी खत्म हो सकती है। एक बार दिल को धड़कना सिखा दो, किसी लैला के नाम पर नहीं, किसी मजनू के नाम पर नहीं, दिल की धड़कन से आवाज आनी चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब बेकरारी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर तुम्हारी जुबान बेइख्तियार पुकारने लगे, शाफी और नाफी हो तुम, वाफी और काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हुजूर पर जो फिदा होता है उसकी जिंदगी का मामला मैं बता रहा हूं। बेखौफ होकर जीता है, सहम कर डर करके नहीं जीता। आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं,
یہ مشہور ہے، بھولے بھالے ہیں، جذباتی بھی ہیں، اور جلدی کسی کے ساتھ بھاگ بھی جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے ان کو خرید کے لے جاتا ہے۔ برسوں سے تمہارے ساتھ یہ تجارت چلی آ رہی، اب ہوش سنبھالو۔ اے نوجوانوں، 5G کا زمانہ ہے، سب کچھ جان رہے ہو، لہذا اب ایک ہی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب اپنے سینے پر، آپ کو سب کو پتا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیں کتنے دل ہیں تمہارے پاس؟ 4 ہیں؟ 2 ہیں؟ ایک ہی ہے؟ ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، اور وہ بھی دینا ہے تو پھر کیا دنیاوی کتوں کو دو گی؟ ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، ایک ہی دل ہے، اور دوسرا ملتا بھی نہیں ہے۔ جب یہی ایک دل ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں نہ دیتے؟ اس کو دھڑکنے کی عادت ان کے نام پر کیوں نہ ڈال دیں؟ اس لیے کہ جب زبان بند ہوتی ہے، نبی کے عاشق کے دل کی دھڑکن بھی نبی نبی پکارا کرتی ہے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ حضرت بلال حبشی جب حضور کی غلامی میں آئے، کیا ملا ان کو؟ کیا ملا؟ مکہ کے سرداروں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، 6 سال کے بعد دنیا نے دیکھا میرے آقا نے ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھایا۔ یہ تو ایک مثال ہے میرے عزیزوں، حضور کے نام پر جو بک جاتا ہے، مولا کریم اس کی عزتوں کو اوج ثریا پر پہنچاتا ہے، آسمانوں کی بلندی پر لے جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، آج جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئے، شراب کی بوتل آئے، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے ان نوجوانوں پر کہ تم حضور پاک کی غلامی کی نسبت رکھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، یہ زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتی کہ آج دنیا تمہیں شرابی کہے، تمہیں کبابی کہے، تمہیں آوارہ کہے۔ تم جانتے ہو جب دنیا تانا مارتی ہے تو نبی کے نام سے تمہیں تانا دیتی، نبی کے نام سے تانا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے، حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو بھی ختم کرنے پر آ رہا ہوں۔ مدینے کی ایک خاتون جس کا ایک جنگ میں بھائی بھی شہید، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، شوہر بھی شہید، ایک جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہو چکے ہوں۔ ذرا اپنی عورتوں سے پوچھ کر کے بتاؤ کون سی عورت ہے جو برداشت کر پائے گی؟ ارے ایک کا شوہر انتقال کر جائے مہینوں روتی ہے عورت، بیٹا انتقال کر گیا تو عورتیں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی، اور باپ کی رخصتی تو عورت کو کمزور کر دیتی ہے، اور بھائی کی رخصتی اس کو ڈھیلا کر دیتی ہے۔ لیکن مدینے کی ایک خاتون ایک ہی جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہوئے۔ لوگوں نے خبر دی، اے خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، تیرا باپ شہید ہوا، تیرا بھائی شہید ہوا۔ وہ خاتون کہتی آنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول سلامت ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی سلامت ہیں۔ اتنے پر اکتفا نہیں، اس نے کہا آرونی فانظر الی، مجھے دکھاؤ ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، دکھاؤ مجھے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ جس خاتون کا بیٹا جنگ کے میدان میں لاش ہے اور جس کا بھائی بھی لاش بنا ہوا ہو، جس کا باپ بھی، جس کا شوہر بھی انتقال کیا ہو، اس وقت عورت کی خواہش صرف یہ ہے مجھے ایک بار تاجدار مدینہ کو دیکھنا ہے، حضور کو دیکھنا ہے۔ جب لوگوں نے کہا رسول پاک سلامت ہے، وہ اپنا آنچل آگے کرتی ہے اور کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے یا رسول اللہ، کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان صحابہ کا یہ نعرہ تھا، ان صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے یا رسول اللہ، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس، جامعہ فیضان تاج الشریعہ۔ میرے عزیزوں ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی،
جہاں پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں میری بات صرف ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے۔ لوح قلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے قلم اور تختی کا نام نہیں ہے، لوح قلم کی بات کی گئی ہے، سب تیرے حساب سے آ جائے گا۔ تم کرسی کی بات کرتے ہو، اقتدار کی بات کرتے ہو، قیادت کی بات کرتے ہو، دولت کی بات کرتے ہو، اور یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے۔ پھر دیکھو کہ طاقت و قوت کہاں سے آتی، اور دیکھو پھر شجاعت اور ہمت آتی کہاں سے۔ جن صحابہ کرام کے اندر ہم نے یہ خصوصیات دیکھی وہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے، حضور پاک کے نام کی برکت ہے۔ اسی لیے میں پھر کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے، بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آج پھر سے تمہیں اس موڑ پر لائے ہوئے ہیں کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ موت بہت قریب آ چکی ہے، تمہارے گھر قریب ان قریب ملک الموت اسرائیل آنے والے ہیں، تم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہو۔ قبر کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، آخرت کی نان اینڈنگ، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ایک بار پھر شروع ہونے والی ہے، جب تمہاری روح نکل جائے گی، جس کے لیے تم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ آج اس دنیا کے چکر میں اپنی داڑیاں منڈوا لیا، اپنے سروں سے ٹوپیاں غائب کر دی، اپنے عیاشی کے موڑ میں آ کر تم تو کہاں کے کہاں بن گئے۔ دنیا نے تمہیں نہ مرد رکھا نہ عورت رکھا، چوڑیاں پہنا دی، بالیاں پہنا دی، جینز کو پھاڑ کر کے پہننے لگ گئے۔ یہ نوجوانوں کی زندگیاں میں دیکھ رہا ہوں، تم ان کے پیچھے بھاگتے رہے، یہ نہ تمہیں عورت بننا دینا چاہتے نہ مرد، بلکہ بیچ والا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور تم ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو۔ آج میرے عزیزوں تھوڑی سی لائف باقی ہے، تھوڑی سی زندگی باقی ہے، دھڑکنیں تھوڑی سی ہے، تم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں ہی موت آتی ہے تو جھوٹا ہے، وہ غلط ہے۔ بڑھاپا کچھ لوگوں کو ملتا ہے، ورنہ جنازوں کے جنازے جاتے ہوئے بھی دیکھے ہیں ہم نے، جوانوں کے جنازے بھی اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، بچوں کے جنازے بھی اٹھتے دیکھے ہیں۔ کیا تم نے اپنے ہاتھوں سے جوانوں کو دفن نہیں کیا؟ آج یہاں بیٹھا ہوا ہر جوان کوئی گارنٹی نہیں دیکھ سکتا کہ کل کا سورج وہ دیکھنے والا ہے، کل کی صبح وہ دیکھنے والا ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، نہ تمہیں معلوم نہ مجھے معلوم۔ میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ کل کی صبح میں زندہ رہوں گا۔ جب ہماری زندگی اس ڈگر پر ہے، ہمارے پاس مختصر لمحات ہے، مختصر زندگی ہے، ملک الموت کسی بھی وقت گھر پر دستک دے سکتے ہیں، ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا، ہمیں نہلا کر کفنا کر اس قبر میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں ہماری ماں ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ہمارا باپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، سب منو مٹی تلے ہمیں دبا کر رخصت ہو جائیں گے۔ ارے عزیز دوست، جن کے لیے ہم پیسے برباد کرتے تھے، جن کے لیے ہم پوری راتیں قربان کرتے تھے، وہ دوست بھی ایک گھنٹے سے زیادہ قبر کے پاس کھڑے ہونے کو تیار نہیں، کوئی تیار نہیں۔ اس وقت جانتے ہو ساری دنیا تمہاری قبر پر مٹی ڈال کر تختے بند کر کے چلی جا چکی ہوگی۔ کھڑے اندھیرے کے اندر اگر کوئی آتا ہے، آمینہ کا لال تشریف لاتا ہے، تاجدار مدینہ کی ذات آتی ہے، وہ حسین چہرہ روشنیاں لے کر آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، ان کے خوش آمدی میں زندگی گزار لیا، یہ کوئی کام نہ آ سکے۔ کاش تو ایک بار مصطفیٰ کا بن جاتا، وہ قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی سنو، کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب بتاؤ اے نوجوانوں، اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر نوجوان یہ عہد کرے گا، جب حضور کی عزت اور ان کے ناموس کی بات آئے گی، حضور کے قدم کے ناخن پر میں اپنی گردن قربان کرنے کو تیار۔ ہر ایک تیار ہے انشاءاللہ، حضور کے نام پر، حضور کے قدم پر، حضور کے ناخن کی عزت پر ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ تو اے عزیزو، پھر ہم کچھ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ چھوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ، برائیاں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آؤ آج عہد کر کے اٹھو،
زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ یاد ہے آپ کو؟ یہ میرے تاج الشریعہ کا میسج ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے ہاں نبی کے لیے۔ یہ ہمیں جو دیا گیا ہے نا، یہ لائف پوری کس کے لیے دی گئی ہے؟ ارے نہ سمجھ مرتے